बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ कोहिनूर की खुसूसी अफ्तार ट्रांसमिशन राह फलाह से। ये दुआ हमेशा रहती है और ये रमज़ान करीम के बाद भी ये हमेशा सांस सांस के साथ ये दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ता क़यामत राह फलाह का मुसाफिर रखे। आमीन इलाही आमीन। नाज़रीन किराम, रमज़ान करीम की बाबरकत सातें तेज़ी से अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रही हैं और इस रमज़ान करीम में भी हमारी कोशिश रही कि हम अपने माशरती, मजहबी, सियासी, माशी, हमारे जो वो मामलात जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं उनको कुल्ली तौर पर ना सही तो उनका जो 80% हिस्सा है वो हम कम अज़ कम आपसे डिस्कस कर सकें और सिर्फ डिस्कस करने की हद तक ना रहें बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी बात कर सकें। यही सबब है कि वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को दरपेश जो चैलेंजेस हैं उनको भी हमने उलमा कराम के साथ डिस्कस किया और आज भी डिस्कस करेंगे इस्लाम और हदीस की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में। आज का हमारा जो मौजू है, अगर मैं उस मौजू का तज़किरा कुरान करीम की इस आयत मुबारका के तर्जुमे से करूं कि और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो ताकि तफरक़े में ना पड़ो, तो फिर हमें ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस्लाम फलाह का दीन है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम बरकत का दीन है, इस्लाम भाईचारे का दीन है, इस्लाम इंसानियत की सरबुलंदी का दीन है, इस्लाम खुदा की वादानियत का दीन है, इस्लाम भाई को भाई से मिलाने का दीन है, इस्लाम दिलों में नफ़रतें ख़त्म करने का दीन है, इस्लाम मुआशरे को अमली और मिसाली मुआशरा जिसमें खुशबू ही खुशबू है वो मुआशरा बनाने का दीन है। लेकिन क्या वजह है कि आज वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को और उससे बढ़कर उम्मत मुस्लिमा की अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड वाइड इस वक्त जो इस्लामिक वर्ल्ड के ख़िलाफ़ यहूद व निसारा की इस वक्त जो लड़ाई हमें दिखाई दे रही है और जो आलमी तागूती क़ुव्वतें उसमें कारफरमा हैं, इसके पीछे वजह क्या है, इसके बुनियादी सबब क्या है। इस्लाम तो कहता है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, तो फिर हम इतनी कत्ल गारत गरी की जानिब क्यों आ चुके हैं, हमारा मुआशरा दहशत पसंदी की जानिब क्यों बढ़ चुका है, हमारे जहनों में मोहब्बत और अमन की बजाय डर और खौफ क्यों बैठ गया है। इस सब पे बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, साहिब इल्म शख्सियत हैं और अल्लाह ताला ने जो इनको इल्म नूर है वो बख्शा है और उससे हम भी जो है इस्तिफ़ादा करने की कोशिश में रहते हैं। मेरी मुराद मुफ्ती शहबाज अहमद सैफ़ी साहब से है, आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ आज की इस ट्रांसमिशन में। आपके साथ साहिब इल्म शख्सियत, जब भी इनसे बात हुई बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रोफेसर हसन बेग साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, यानी आप अपना तारुफ़ हवा बहार किए, जनाब अल्लामा वक़ास अली खालिद साहब। मुफ्ती शहबाज अहमद, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा सैफ़ी साहब के, इस्लाम अमन का दीन है, अमन ही अमन है, लेकिन ये सब कुछ जो हो रहा है ये कहाँ से आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद व मुसल्लिया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व मन दखलहु कान आमिना। इस्लाम के नाम पर जब हम तवज्जो करते हैं, लुग़वी माना इस्लाम का सलामती है, अमन है, आश्ती है, और इस्लाम अमन और आश्ती का दीन है। फितना और फसाद से निजात, लड़ाई झगड़े से इज्तनाब, रवादारी इस्लाम सिखाता है, बर्दाश्त का दर्स इस्लाम देता है, बुर्दबारी इस्लाम सिखाता है। इस्लाम नाम है अदल और मुसावात का, इस्लाम नाम है हुस्न ख़यालात का, इस्लाम एहतराम जज्बात का नाम है, तहफ़्फ़ुज़ ज़ात का नाम है। और ज़रा तवज्जो फरमाइए कि कुरान मुक़द्दस में खालिक़ी कायनात ने काबतुल्लाह के बारे में फरमाया वमन दखलहु कान आमिना, जो इस घर में दाखिल हो गया, हरम में दाखिल हो गया, वो अमन वाला है। और जब हम तवज्जो करते हैं और देखते हैं कि जब कोई शख्स जाता है हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए, हज बैतुल्लाह के लिए जाता है, उम्रा के लिए जो है ना इहराम की हालत में होता है, उसे ये कहा गया कि तूने किसी जानदार को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी, तूने किसी मक्खी और मच्छर तक को नहीं मारना। और फिर थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस्लाम हमें दरख्तों को काटने से भी मना करता है कि सब्ज़े को आप ना काटे।
اور اسلام اس وقت سبزے کو کاٹنے سے منع کر رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ سبزہ جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے، زندگی میں سکون کی علامت ہے، جب پروٹوپلازم کا نام لوگ جانتے ہی نہیں تھے، لوگوں کو خبر ہی نہیں تھی۔ اور آج سے 1400 برس پہلے میرے کریم آقا علیہ التحیۃ والثناء فرما رہے تھے کہ شجر سایہ دار کو بھی مت کاٹو، اور جب شجر سایہ دار کی حفاظت کا اسلام جو ہے وہ درس دیتا ہے تو اس اسلامی انسانی جان کے تقدس کی کتنی جو ہے نا وہ یہ خیال رکھتا ہے اسلام۔ اور میرے کریم آقا کا فرمان ذیشان ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہ جائیں۔ فرمایا تیری زبان سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، تیرے کردار سے بھی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، تیرے کسی عمل سے کوئی تکلیف میں نہ ہو۔ اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو، یعنی ہمسایوں کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے، جس معاشرے میں تم نے رہنا ہے وہاں پہ تم نے جانداروں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کا جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں اس خاتون کا بخاری شریف میں جس کا تذکرہ ملتا ہے کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جو تھی بدکارہ فاحشہ زانیہ عورت تھی، لیکن اس کا گزر ہوا ایک کنویں سے، اور اس کنویں کے قریب اس نے ایک جان بلب جانور کو دیکھا، اور وہ جانور کتا تھا جسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے، ناپاک ہے، گیلا اگر پاس سے گزر گیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ اب وہ خاتون کیا کرتی ہے، اپنا دوپٹہ اتارتی ہے، موزے کے ساتھ باندھتی ہے اور اسے کنویں میں لٹکا کے پانی نکال کے اس کتے کے منہ میں ڈالتی ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اس فاحشہ اور بدکارہ عورت کا یہ عمل جو اس نے ایک جانور پر رحم کیا ہے، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اسے جنتی بنا دیا ہے۔ تو اسلام ایسا خوبصورت دین ہے جو تمام انسانوں کے حقوق کی پاسداری کا، تمام جانوروں کے حقوق کی پاسداری کا، بلکہ ہر ایسی شے جو سبز ہے اس کے بھی حقوق کی پاسداری کا جو ہے نا وہ درس دیتا ہے۔ تو اسلام تو نام ہی امن کا ہے، اور جب تک اسلام سے تعلق رکھنے والے امن کا دامن تھامے رکھتے ہیں، معاشرہ بھی سکون میں رہتا ہے اور علاقائی امن بھی اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہم اسلام کے قریب رہیں۔ جب جب لوگ اسلام سے دور ہوئے یقیناً وہ اندھیروں کی طرف گئے۔ اب دیکھیں تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، اسلام کے آنے سے پہلے ہر طرف جہالت تھی، ہر طرف جو ہے وہ دشمنیاں تھیں، اور ایک ایسی بدامنی کی فضا عام تھی کہ بھائی بھائی کا دشمن تھا، باپ بیٹے کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ میرے کریم آقا علیہ التحیۃ والثناء جب جلوہ گر ہوئے عرب کے صحرا میں تو میرے کریم آقا نے عرب کے بدوؤں کو بھی جینے کا طریقہ سکھا دیا، اور امن کا وہ درس اسلام نے دیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کیا فرما روا ہے، یہاں تک فتوحات پھیل جاتی ہیں، لیکن 22 لاکھ مربع میل میں نیل کے ساحل سے لے کر جو ہے نا وہ جب دیکھا جاتا ہے عرب کے صحرا تک، حالت یہ ہے کہ ہر ایک جاندار اپنے آپ کو پر امن محسوس کرتا ہے، لا خوف ولا یحزنون کے جو ہے نا وہ عملی جو ہے نا وہ تفسیر بنا نظر آتا ہے، اور یہ اسلام ہی کی وجہ سے تھا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر دریائے نیل کے کنارے پر ایک جو ہے نا وہ جانور کتا بھی پیاسا مر جائے گا عمر اس کا بھی جواب دہ ہے۔ یہ اسلام ہے دین امن، جو صرف انسان نہیں، صرف مسلمان نہیں، صرف جانداروں کا نہیں، بلکہ معاشرے کی جتنے بھی جو ہے نا وہ جزو ہیں، اکائیاں ہیں، ان سب کا خیال رکھتا ہے اور ہر ایک کے لیے امن اور آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروفیسر حسن بیگ صاحب، اسلام کے یہ جو جزو اور جو خوبصورت روایات جن کا تذکرہ مفتی صاحب نے کیا، یہ تو ایسے گلدستے ہیں، یہ ایسے گلاب ہیں جو تا قیامت بلکہ اس کے بعد بھی مہکتے رہیں گے۔ یہ ایسی روایات ہیں جو کائنات میں اس سے پہلے ہمیں ملتی ہی نہیں ہیں، دکھائی نہیں دیتی، اور یہ وہ روایات ہیں جن کو لے کر ماڈرن ورلڈ یعنی ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے ہم اپنے معاشرے میں ان روایات کو کیسے عام کر سکتے ہیں، حالانکہ ہمارے معاشرے میں پروفیسر صاحب ان روایات کو تو دو بالا ہو جانا چاہیے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہمیں امن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھنا ہوگا کہ جو امن ہے یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو کہ مسلسل ایک پرتشدد اختلافات کے اپوزٹ نکل کر سامنے ہے، یعنی کہ ہمیں یہ پتہ چلا اس تعریف سے کہ امن ضد کے مخالف ایک چیز ہے، اور امن جو ہے یہ صرف ایک دین اسلام کا دیا ہوا ایک فنڈامنٹل میکنزم نہیں ہے، اس سے پہلے یہ سماوی جتنے بھی کمپیریٹیو اور ریلیجنز ہیں اس کے اندر یہ چیز بیان کی جا چکی ہے، چاہے وہ ہوائی کی زبان ہو اس کے اندر الورا کے نام سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، انگلش کے اندر اس کو پیس کے نام سے بیان کیا جا رہا ہے، بدھزم کے اندر اس کو جو ہے تری پتاکا، سما پتاکا، دینا پتاکا کے نام سے اس کو بیان کیا جا رہا ہے، شنٹوازم کے اندر، جین مت کے اندر، زرتشت مذہب، یعنی جتنے بھی کمپیریٹیو اور ریلیجنز ہیں اس کے اندر امن کی کوئی نہ کوئی کیفیت پائی جا رہی ہے۔
برٹانیکا کا انسائکلوپیڈیا اس کے اوپر بیان کر رہا ہے، اگرچہ ان کے قول فعل میں ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ قول وہ بیان تو کر رہے ہیں کہ ایک پیس ہے، لیکن اس کی اصلی عملی قولی فکری صورت جو ہے وہ اسلام ہی پیش کر رہا ہے۔ وہ آمن من خوف جس طرح سورہ قریش کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اسلام جو ہے امن کی کیفیت کو مختلف پرائے میں بیان کر رہا ہے کہ کہاں کہاں امن جو ہے قائم کیا جائے گا اور کس کس صورت میں ہے۔ مثلا صرف امن جو ہے ایک بھائی چارے کو اٹھانے کا نام نہیں ہے، اگر غزوہ بدر قائم کیا جا رہا ہے تب بھی وہ امن ہی ہے، کہ وہ امن کو امپلیمنٹیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ جس طرح آپ سورہ حشر کی آیت نمبر 5 کے اندر دیکھ لیں کہ جب بنو نذیر کا واقعہ پیش آ رہا ہے تو صحابہ نے کیا کیا کہ اس جنگ کے دوران درخت بھی کاٹ دیے اور بعضوں نے نہ کاٹے، اب ایک تذبذب کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ تو اس کیفیت کے دوران اللہ تعالیٰ وہی جو ہے وہ نازل فرما رہا ہے اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اقدس پہ، اور بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے درخت کاٹے وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا اور جنہوں نے نہ کاٹا وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، یعنی ایک فاسقوں کو ایک الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا امن کی ہمیں یہ تعریف ہمارے سامنے نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہر سماوی مذہب کے اندر امن کی کیفیت پائی جاتی تھی، لیکن اس کی صورتحال مختلف تھی۔ جس طرح اسٹیٹسمین کے اندر جو ہے ارسطوٹل جو ہے کہتا ہے کہ پاور از 100% پولیٹکس بٹ پاور میکس مین مور کروول، یعنی وہ یہ بتا رہا ہے کہ پاور کے ذریعے ہی سیاست کی جائے گی، امن قائم کیا جائے گا، لیکن یہ بندے کو ظالم بھی بنا دیتا ہے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ امن قائم کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، بد امنی کو دور کرو گے اللہ کی رضا کے لیے، فساد کو ختم کرو گے، فساد فی الارض کو ختم کرو گے، ڈیمولش کر دو گے، یہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی اسلام جو ہے ایک ایسا جامع نظام، ایک ایسا ضابطۂ حیات دے رہا ہے جس کے اندر امن کو ایک بیسک پرنسپل کی حیثیت حاصل ہے۔ اسی لیے یہ اسلام جو ہے جب اس کے اندر امن کی بات کو داخل کیا گیا تو کیا ہوا؟ ہم دیکھتے ہیں پورے دنیا کے اوپر جو ہے اس کے یہ افق کے اوپر چھا گیا، اور دیگر تمام مذاہب باطلہ جو تھے وہ اس کی زد میں دب گئے، صرف اوپر نہیں آئے، دب گئے، اور انہوں نے اس کی ثقافت کو بھی مانا، اس کی فصاحت کو بھی مانا، اور آج تک بھی مان رہے ہیں۔ ایون کہ آپ دیکھیں آج بھی یونیورسٹی آف آکسفورڈ جو ہے آج وہ آیت عدل کو مان چکی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ آیت عدل جو ہے جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے، جو 1400 سال پہلے اس کا پرنسپل بیان کیا گیا، یہ امن کا وہ شاندار جو ہے ایک نمونہ ہے جس کو اگر پوری دنیا میں امپلیمنٹ کر دیا جائے تو امن ہی امن آ جائے۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ امن ایک کیفیت کا نام ہے۔ پھر صاحب لسان العرب الفراقی دیگر جو مفکرین ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی خوف کے بغیر رہ رہا ہے، کسی ڈر کے بغیر رہ رہا ہے، وہ حالت امن میں ہے۔ یعنی ایک معاشرہ، یہ امن ایک ایسی بنیادی اکائی ہے جو ایک معاشرہ، ایک ملکی ریاست، سیاست اور پوری چیزوں کو جامع کیے ہوئے ہے۔ اگر امن کو اس میں سے نکال دیا جائے تو ایسے ہی ہوگا جیسے باڈی میں سے ایک بیک بون کو نکال دیا جائے۔ تو سب سے پہلے کسی بھی جگہ کے اوپر امن قائم کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی سیرت کا مطالعہ کر لیں تو یہ بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتی ہے کہ حلف الفضول کا جو معاہدہ آپ نے کیا تھا، کیا جنگ چل رہی تھی، آپ آئے، آپ نے ایگریمنٹ کیا، اور کس طرح پھر حجر اسود کو جو ہے آپ اس کے اندر بلٹن کر رہے ہیں مکہ خانہ کعبہ کے اندر، یہ امن کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ یعنی امت کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ امن کو قائم کرنا ہے، اور امن قائم کیے بغیر کوئی بھی آپ فتوحات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ایون سورہ فتح کے اندر جو پہلا سپارہ ہی ہے، یعنی پہلی جو ان فتحنا لک فتحا مبینا، اسی کے اندر یہ اس کی محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر آپ دشمنوں کے ساتھ صلح کر رہے ہیں تو یہ ایک امن کی کیفیت کو پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے آپ امن کو قائم کریں گے۔ صلح حدیبیہ کو آپ دیکھ لیں، جب صلح حدیبیہ کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر بھی آپ جنگ کی طرف نہیں جا رہے، آپ امن کی طرف جا رہے ہیں، آپ بیعت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ امن کو فروغ دیا جا سکے۔ تو اس سے ہی ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ دین اسلام یا دیگر سماوی مذاہب کے اندر جو تھا امن ایک بنیادی حیثیت کی حامل تھا۔ جس طرح کہ آپ نیو ٹیسٹامنٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، جب پطرس کے آپ ہم خط دیکھتے ہیں، یوحنا کے خط دیکھتے ہیں، تو اس کے اندر میں یہ چیز کھل کر سامنے آتی ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کو لے کر جایا جا رہا ہے تو ان کے جو برناباس اور دیگر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور آپ جو ہیں سربسجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ امن کی طرف آؤ، آپ فساد کی طرف نہ آؤ، نہیں تو خداوند قدوس کا جو ہے تم لوگوں کے اوپر عذاب آئے گا۔ یعنی وہاں کے اوپر بھی جو ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں کہ امن کو ہی فروغ دیا جا رہا ہے، امن کو ہی بتایا جا رہا ہے، اسی کو یہ چیزیں طریقے کے ساتھ جن کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالی جا رہی ہیں، ترغیب دی جا رہی ہے کہ اسی چیز کو آپ نے پکڑنا ہے، اگر اس کو آپ نے نہ پکڑا تو آپ بکھر جاؤ گے۔ آج بھی امت کا شراز ہے اس لیے کہ وہ امن کو چھوڑ چکے ہیں، کافر کی تفرقہ بازی کی یا دیگر جتنے بھی معاملات ہیں اس کی رٹ اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ ہم امن کو چھوڑ چکے ہیں۔ صحیح بہت تفصیل کے ساتھ بات ہوئی ہے، بہت سارے سوالات ابھی بقایا جات ہیں اور ان پہ مزید باتیں اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے گا۔
ویلکم بیک ناظرین، اور امن کے حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں۔ امن جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ ضرورت بن چکا ہے۔ دنیا جو اس وقت جنگ کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، ہر طرف جو ہے وہ ایک چیخ و پکار اور جو ہے وہ ہمیں میسیجز دکھائی دے رہے ہیں، تمام قومیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہونے کی کوشش ہیں۔ وہیں امن کی جو ضرورت ہے وہ بہت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب، حالت امن کی بات کی جائے، دوران جنگ کی بات کی جائے یا بعد از جنگ کی بات کی جائے، تو اسلام سے بہترین جو روایات ہیں وہ کسی اور مذہب کی نہیں ملتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ۔ علماء کرام نے سیر حاصل گفتگو کی ہے امن کے حوالے سے، تو آپ نے جو بات پوچھی ہے جنگ کے حوالے سے، اسلام نے جو دو ٹوک نظریہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، کوئی بھی تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر رہے گی، قاصر ہے نہیں، قاصر رہے گی۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھیے کہ شہر مکہ کے اندر جنہوں نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے، مصائب و آلام آپ کے اوپر ایسے پہاڑ گرا دیے، اباش نوجوانوں نے پتھر برسائے کہ ایک جنگ کے مقابلے میں جب جنگ ہوتی ہے، دشمن کے مقابلے میں جب دشمن ہوتا ہے تو چیر پھاڑ ہوتا ہے، ان کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں۔ جب کسی نے کسی پر ظلم کیا ہو تو جس پر ظلم ہوا وہ مظلوم جب کسی پر غالب ہو جاتا ہے تو وہ پرخچے اڑا دیتا ہے، ان کا جینا مشکل کر دیتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ ایسے فاتح ہیں کہ جب مکہ کو فتح کرتے ہیں اور مکہ کے لوگوں کے آلام اور مصائب اور جو ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے، اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے نبی نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس معافی کے اندر ایک پیغام چھپا تھا، وہ پیغام امن کا تھا، تاکہ رہتی دنیا تک دنیا کو پتہ چل جائے اسلام امن کا، آشتی کا، محبت کا دین ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر امن کا نظام ہونا چاہیے، عافیت کی بات ہونی چاہیے۔ اور آج تاجدار کائنات کی سیرت کو دیکھا جائے تو فتح مکہ بہت بڑی مثال بنتی ہے۔ مسلمانوں کو دہشت گردی کے ساتھ نتھی کر دیا جائے، موسوم کر دیا جائے، انتہا پسندانہ رویوں کے بارے میں موسوم کر دیا جائے، تو یہ بات کرنے سے قبل دیکھیے کہ تاجدار کائنات نے تو عام معافی کا اعلان کر دیا اور جنگ کے ایسے اصول بتا دیے۔ میرے آقا نے فرمایا جب جنگ ہو تو آپ نے ان کی خواتین پہ اسلحہ نہیں اٹھانا، ہتھیار نہیں اٹھانا، ان کے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، ان کی فصلوں کا خیال رکھنا ہے، ان کے مذہبی پیشواؤں کا خیال رکھنا ہے، ان کے بوڑھوں پہ آپ نے ہتھیار نہیں اٹھانا۔ یہ جنگ کے اصول دنیا کو میرے آقا نے بتا دیے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ جب آپ بچوں پہ تلوار نہیں اٹھائیں گے، بچوں پہ آپ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، خواتین پہ، بزرگوں پہ، مذہبی پیشواؤں پہ، فصلوں پہ، اناج پہ آپ نہیں کر سکتے، تو پھر دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تصور جو پایا جاتا ہے کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا جنگ ہوگی تو اس کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ آج امن عالم کو خطرہ جو لاحق ہو چکا ہے، آج جو سائنسی دور میں ہم جی رہے ہیں، کہنے کو تو یہ سائنسی دور ہے، کہنے کو تو آئی ٹی کے میدان میں ترقی کر چکے ہیں، کہنے کو تو ہم بہت زیادہ ایک ٹیکنالوجی میں آگے جا چکے ہیں، مگر ہماری سوچ وہیں پہ کھڑی ہے کہ میں اس کو تباہ کر دوں، وہ مجھے کہیں تباہ نہ کر دے، میں بستیوں کی بستیاں اجاڑ دوں، میں انسانی سروں کے جو نا سیلاب بہا دوں۔ انسان کی سوچ آج بھی یہی ہے۔ اب دنیا کے جس بھی بڑے ملک کی بات کریں جو امن کا، جو ہیومن رائٹس کے اور پیس کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں، ان کی بھی اوقات کو آپ دیکھیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ملک ایسے ہیں کہ جن کی اکانومی اتنی خاص نہیں ہے، جو چھوٹے ملک ہیں، وہ ان کو کھانے کے، ان کو مارنے کے درپے ہیں۔ یہ مثالیں آج مشرق وسطیٰ کی مثال لیں تو وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو اس لیے دین اسلام کے نام لیوا اور اسلام کے بارے میں بات کرنے والے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میرے آقا نے جنگ کے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، یہ جنگ کے اصول بتا دیے ہیں کہ ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جنگ لڑی جائے گی۔ آپ مجھے خود بتائیں، جب ان اصولوں پہ انسان عمل کرے گا تو بچے محفوظ رہیں گے، خواتین محفوظ رہیں گی، بزرگ محفوظ رہیں گے، فصلیں تباہ نہیں ہوں گی، تو پھر ہوگا کیا؟ پھر ہوگا یہی کہ ان کو اصل میں جو جنگ چاہتے تھے ان کو ان کا اصل چہرہ دکھانا
بتانا مقصود ہے اور دنیا کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ امن ہی وہ بات ہے. امن کی فاختہ اگر اڑ جائے گی تو امن عالم خطرے میں پڑ جائے گا. تو پیار کی جو کہ محبت کی آشا کے لیے پیار کی بھاشا بہت ضروری ہے, اور پیار کی بھاشا بولیں گے تو امن کی آشا آئے گی, اور امن کی آشا تب آئے گی جب امن کی فاختہ آئے گی. تو اس کے لیے تمام جو ممالک ہیں, جو ایسے ذہنوں کے لوگ ہیں, ایسے شدت پسند رویوں کے حامل لوگ ہیں, ان کو چاہیے کہ امن عالم آپ نہیں سمجھتے کہ یہ امن کی آشا جو ہے یہ ایک ہندو بنیے کی ایک ناکام چال تھی, ایک بھونڈی کوشش تھی. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپریشن ضرب عضب شروع ہوتا ہے, جب ہماری فورسز سوات میں وانا میں آپریشن کرتی ہیں اور سرکوبی کرتی ہیں دہشت گردوں کی, تو دوسری جانب سے ہمیں اس طرح کے بھونڈے وار دکھائی دیتے ہیں. وہ میں نے عرض کیا کہ امن کی آشا کی بات کرنے والے پیار کی بھاشا بھول چکے ہیں. تو امن کی آشا تب آتی جب پیار کی بھاشا ہو. تو پیار کرنا نہیں, انتہا پسندانہ سوچ کے اور اس رویے کے جو حامل وہ لوگ ہیں, اور جہاں پہ پاکستان سے ایسے آرٹسٹ چلے جائیں, مغربی جو کہ مذہبی پیشوا چلے جائیں, تو ان کا جو ایون کے کرکٹر چلے جائیں, تو انتہا پسندانہ سوچ کے حامل وہ لوگ جو نا, جو ان کا رد عمل سامنے آتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس لیے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے, اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جب سوچ, دہشت گردی کب ہوتی ہے؟ دہشت گردی ہوتی ہے انتہا پسندانہ سوچ کے نتیجے میں. جب آپ کی سوچ انتہا پسندانہ نہیں ہوگی تو دہشت گردی بھی نہیں ہوگی, بد امنی بھی نہیں ہوگی. اور اس لیے میرے آقا نے جو جنگ کے اصول بتا دیے ہیں ان پر عمل درآمد کریں گے تو آج دنیا میں امن اور سلامتی اور عافیت کا چرچا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا خوبصورت جو ہے وہ بات آپ نے کی ہے. مفتی صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اسلام میں جہاد کا جو تصور تھا وہ دنیا میں اسلام کا پھیلاؤ اور امن کا قیام, جو بنیادی غزوات آپ دیکھیں, اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کی, مسلمان بادشاہوں کی جو جنگیں ہیں ان کو آپ دیکھیں. اب صلیبی جنگوں کا اگر میں حوالہ لے لوں, اور پھر میں فلسطین کی آزادی کی اگر میں بات کر دوں, صلاح الدین ایوبی کی اگر میں بات کر لوں, پھر سلطان محمود غزنوی کی بات کر لوں, یہ تو ہمارے ماضی قریب کے فاتحین ہیں نا اسلام کے, بڑے ہمارے جو ہیروز ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کی کوئی اور ہی ڈیفینیشن سامنے آ گئی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بم پھٹ رہے ہیں اور اس کو جو ہے اس کا نام نعوذ باللہ دیا جا رہا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ 73 کا آئین بھی رکھتی ہے اور اس نے کسی قسم کے جہاد کا اعلان نہیں کیا, لیکن اس کے خلاف اس طرح کی یہ جو ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں, اس سب کو کیا کہاں سٹینڈ کریں گے آپ؟ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے. ابھی علامہ وقاص علی خالد صاحب جو بات فرما رہے تھے, میں اسی سے بات کو جوڑوں گا اور آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. اصل میں یہ جو شریر لوگ ہیں اور مفسدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں. داعش ہے, طالبان ہیں, آج کل جو ہے نا وہ پی ٹی ایم ہے. قرآن ان کے چہروں سے نقاب نوچ کر یہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. انہیں کہا جاتا ہے فساد نہ کرو تم, تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو مفسدین جو ہیں, جن کے ذہنوں میں فساد ہے, فطور ہے, انہیں مارنا, ان کے خلاف آپریشن کرنا اور سیکورٹی فورسز کا ان کے خلاف جو ہے نا وہ کھڑے ہو جانا اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ آگے بڑھ کے ایکشن لینا, یہ بد امنی نہیں ہے. حقیقت میں امن یہی ہے, کیونکہ مفسدین جب تک معاشرے میں رہیں گے وہ لوگوں کو امن کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے. آپ دیکھیں ٹی ٹی پی نے لوگوں کے لیے جینا محال کر دیا تھا. انہوں نے مزارات کو جو ہے نا وہ نشانہ کیا, ٹارگٹ کیا, مساجد کو ٹارگٹ کیا, گرجاؤں کو ٹارگٹ کیا, کلیساؤں کو ٹارگٹ کیا. انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس مذہب سے ہے, کس رنگ و نسل سے اس کا تعلق ہے. انہوں نے پورے پاکستان کو, اور ہمارے استاذی المکرم ڈاکٹر سفار نعیمی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ, انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ طالبان کے خلاف جو ہے نا وہ جہاد کا فتویٰ دیا, اور اس کے بعد پھر وہ خود طالبان کی جو ہے نا وہ کارروائی کا نشانہ بن گئے. بلاسٹ میں وہ شہید ہو گئے, اللہ ان کی مزار پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. اور وہ آخری دم تک امن کا جو ہے نا وہ نعرہ بلند فرماتے رہے. اور پھر جب وہ شہید ہوئے, جمعے کا دن تھا, اور وہ شہید ہوتے ہیں اور ان کے جو چاہنے والے ہیں, ان سے محبت کرنے والے ہیں, ان کے شاگرد ہیں, انہوں نے بھی جو ہے نا وہ امن کا دامن تھامے رکھا, کسی قسم کی جو ہے نا وہ توڑ پھوڑ نہیں کی, کوئی فساد نہیں پھیلایا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے, یہ نظر آتا ہے کہ ہم قربانیاں دینا جانتے ہیں, ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیں گے, لیکن امن آئے, اور جو کسی ایک ناحق کی جان لیتا ہے اس کے خلاف ایکشن لینا بھی ضروری ہے. اس کے خلاف جو ہے نا وہ سیکورٹی فورسز نکلتی ہیں تو الحمدللہ پاکستان کی عوام ان کے دست و بازو بن کے کھڑے ہوتے ہیں. سب سے بڑی دکھ کی جو بات ہے کہ یہ لوگ اسلام کا لیبل لگاتے ہیں.
حالانکہ اسلام تو امن کا دین ہے۔ میرے کریم ابھی علامہ وقاص علی خالد صاحب فرما رہے تھے جب مکہ فتح ہوتا ہے تو میرے کریم آقا تحیۃ و ثنا کے سامنے وہ مشرکین مکہ سر جھکا کر کھڑے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ہماری جو ہے نا بوٹیاں کتوں سے نچوا دی جائیں گی، ہمیں جو ہے نا وہ سر بازار شاید لٹکا دیا جائے گا، لیکن میرے کریم آقا تحیۃ و ثنا فرماتے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی جو ہے نا وہ تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا ہے۔ اس وقت جو ہے نا وہ سب کی زبانوں سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہیں یہ خبر ہو گئی کہ اسلام امن کا دین ہے اور اسلام امن کا پیغام دیتا ہے۔ اور بانی اسلام حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے کریم آقا کی جو تعلیمات ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر اور غزوہ بدر جو ہے، بلکہ قرآن کا آپ مطالعہ کریں تو قرآن میں خالق کائنات نے، میں خطبہ جمعہ میں بھی اسی پہ گفتگو کر رہا تھا غزوہ بدر کے تناظر میں، کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ رب کائنات طاقت کو کسی ایک قوم کی میراث نہیں بنا دیتا، کیونکہ جب کسی ایک قوم کے پاس طاقت آ جائے تو پھر وہ نہیں دیکھتا کہ میں نے کسے نشانہ بنانا ہے۔ اور قرآن میں بیان کیا گیا کہ پھر وہ خانقاہوں کو، پھر وہ مسجدوں کو، پھر وہ کلیساؤں کو، پھر وہ گرجاؤں کو نشانہ کرتے ہیں، ان کی جو دہشت گرد ہے اس کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں، وہ سب کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم طاقت کا جو معیار ہے وہ ایک جگہ پر نہیں رہنے دیتے، ہم اسے تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ بحالی امن تب آئے گی جب متبعین سنت اور قرآن سے پیار کرنے والے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والے امن کا پیغام لے کر نکلیں گے۔ اور یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں اور بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ مسلمان امن کے ساتھ رہیں، اور یہ جو فرقہ واریت اور شدت پسندی اور انتہا پسندی کی یہ فساد فی الارض ہے، یہ فساد فی الارض ہے، اور اس کا جو مرتکب ہے اس کے خلاف بھی سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے تاکہ امت مسلمہ امن کے ساتھ رہ سکے اور اسلام امن کا گوارہ رہے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ جب عدل ہوگا نا معاشرے میں، شدت پسندی نہیں آئے گی، انتہا پسندی نہیں آئے گی۔ میں یہاں پہ ایک واقعہ جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، غسان کا بادشاہ نصرانی ہے، وہ مدینے میں آتا ہے، تو ایک عرابی سے جو راستے میں گزرتے ہوئے نادانستہ دھکا لگ جاتا ہے، اور وہ غسان کا بادشاہ اسے جب دھکا لگتا ہے تو وہ عرابی کو مارنا شروع کر دیتا ہے، اسے زد و کوب کرتا ہے، اور وہ عرابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آ جاتا ہے اور شکایت لے کر آتا ہے کہ اس غسان کا جو بادشاہ آیا ہوا ہے اس نے مجھے مارا ہے، نادانستہ اسے دھکا لگ گیا تو اس نے اپنے غرور اور رعودت کی بنا پر مجھے مارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی حال فرمائی، پتہ چلا واقعی اس نے اس طرح سے زد و کوب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جیسے اس نے تجھے مارا ہے تو بھی اسے مار۔ غسان کا بادشاہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عام آدمی بادشاہ کو مارے؟ آپ نے فرمایا اسلام میں جب عدل کی بات آتی ہے پھر بادشاہ اور رعایا برابر ہیں، امیر اور غریب برابر ہیں، کیونکہ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، اسلام عدل کا درس دیتا ہے، اور جہاں عدل ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں آپ کا 22 لاکھ مربع میل کی سلطنت کے آپ فرما رواں ہیں، لیکن امن کیوں ہے؟ عدل ہے، وہاں پہ کوئی اونچ نیچ والی، ذات پات والی اور فرقہ واریت والی بات نہیں ہے، وہاں نصرانی بھی امن سے رہ رہے ہیں، یہودی بھی امن سے رہ رہے ہیں، غیر مسلم بھی امن سے رہ رہے ہیں۔ جتنا امن ایمان والوں کو نصیب ہے، مسلمانوں کو نصیب ہے، اتنا ہی انہیں دیا جاتا ہے اور ان کے تمام حقوق کی پاسداری کی جاتی ہے۔ یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کا پیغام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اسلام ہے اور یہ اسلام کا پیغام ہے۔ وقت ہے بریک کا، بریک کے بعد واپس ہیں اور جو ہمارے کچھ مزید سوالات ہیں وہ اپنے اسکالر سے کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور عالم یہ ہے کہ دنیا کی بڑی جو جامعات ہیں ان میں اگر 100 بہترین شخصیات کا نام لکھا جاتا ہے تو پہلا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ اقوام عالم اگر دنیا میں کسی کی سیرت کو فالو کرنا چاہتی ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ حالت یہ ہے کہ اقوام عالم اپنی مینجمنٹ اور اپنا تمام جو معاشرتی سسٹم ہے اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو عمر فاروق کا جو فاروق لا ہے، فاروق سسٹمز ہیں، فاروق گورننگ سسٹمز ہیں، فاروق گورننگز لا ہیں، ان کو فالو کرتی ہے۔ عالم یہ ہے کہ جار برنارڈ شاہ اگر حوالہ دیتا ہے دنیا میں امن کے لیے تو وہ کہتا ہے کہ اگر پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہ حالت امن میں آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ عالم یہ ہے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی، حالت یہ ہے کہ دوست تو دوست دشمن بھی اسلام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، خلفائے راشدین کا اور ہمارے تمام ائمہ کرام کا
حوالہ دیتی ہے، لیکن ہم کیوں دور ہیں، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوال نامی جو لفظ ہے وہ چھوٹا رہ گیا، یہ بہت بڑا ایک المیہ بن رہا ہے۔ میرے منہ میں خاک کہیں یہ ناسور نہ بن جائے، اس سے پہلے ہمیں اپنی تہذیب کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اپنی روایات کو دیکھنا ہوگا، ہمارے استاد کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا، ہماری ماں کو اس چیز کا احساس کرنا ہوگا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، اور اس کی محبت کی مثال خدا نے 70 ماؤں کے ساتھ تشبیہ دے کر اپنی محبت کی مثال دی ہے، یعنی خدا کے ساتھ براہ راست اس کا مکالمہ ہے۔ ہمیں یہ چیزیں سمجھنی ہوں گی، تب ہی ہم ایک اصلاح پسند اور محبت کرنے والے معاشرے کی جانب بڑھ سکیں گے۔ پروفیسر حسن بیگ صاحب، میں نے جارج برنارڈ شاہ کا حوالہ دیا، ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، ان کی تکریم کا آمد کا جو مقصد ہے وہ انسانیت کی تکمیل ہے، دین کی تکمیل نہیں ہے، انسانیت کی تکمیل ہے۔ اس کے بعد جو دین کی آیت ہے وہ آخر میں نازل کی جا رہی ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں الیوم اکملت کی جو وہ شان نزول سب سے آخر میں کیا جا رہا ہے۔ یہ جو انگریز لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یا یہود و نصارہ، یہ دیکھتے ہیں کہ دین جو ہے یہ دو طرح کی باڈی کے اوپر کھڑا ہے، ایک عبادات، ایک معاملات۔ پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں میتھڈولوجیز میں یہ ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں کہ وہ عبادات کو نہیں دیکھتے، وہ معاملات کو دیکھتے ہیں کہ نبی کا معاملہ غیر مسلم کے ساتھ کیسا ہے، کہ وہ یہودی کے جنازے میں بھی کھڑا ہو رہا ہے، وہ عبداللہ بن ابی منافق کے جنازے کو بھی پڑھا آ رہا ہے۔ پھر سب سے پہلے جب وہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں تو ان کے امن کے ایگریمنٹس کیا ہو رہے ہیں، پھر وہ ایگریمنٹس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، چاہے وہ میثاق مدینہ کا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ غزوہ خیبر جو ہو رہا ہے، جس میں یہودیوں کو باقاعدہ طور پر شام اور خیبر سے نکالا جا رہا ہے، اس سے پہلے 2 ہجری 3 ہجری یعنی بدر، احد، دوسرے جو غزوات ہیں، سریہ ہو رہے ہیں، ایون 5 ہجری بھی ہو جاتی ہے، 6 بھی ہو جاتا ہے۔ جب 7 ہجری ہے تو تب اللہ کا حکم ہے کہ ان کو کہو یہاں سے نکلیں، یعنی کہ اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام امن کے دائی اور علمبردار بن کر جو ہیں ان کو تبلیغ دے رہے ہیں۔ اب یہ جارج برنارڈ شاہ ہو، نیوٹن ہو، ہنٹنگٹن ہو، ایون کہ نیو اسکالر جو اب یہ چلا گیا اس دنیا سے، اسٹیفن ہاکنگ ہو، ان سب کے نظریات جو ہیں اسلامی کلچر سویلائزیشن کے اوپر اسی لیے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو دین ہے معاملات کے طور پر یہ کیسا پریزنٹ کیا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ جو تھے، ان کی خواہش تھی کہ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا كَرَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے جو آیت ہے یہ کاش ہماری کتابوں میں نازل ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کی۔ کیوں کہ یہ جو آپ کی جو رحمت ہے یہ امن کا ایک عملی نمونہ ہے کہ آپ ہر جگہ جو ہیں ایک دائی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ حدیبیہ ہو، فتح مکہ ہو، کوئی بھی معاملات ہوں۔ جب یہ مفکرین لوگ، برنارڈ شاہ جیسے لوگ جب ان سیرت کو پڑھتے ہیں، ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں، تو تب وہ تقابل کرتے ہیں۔ اب محمد پکتال جو ہے اس کے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کو دیکھ لیں، جارج سیل کی ٹرانسلیشن کو دیکھ لیں، یہ اسد یوسف جو ہے جو مسلمان ہوتا ہے، اس کے مسلمان ہونے کا کیا تھا، یہ پیور عیسائی تھا، اور یہ اس کے یہودی اس کے فکر جو تھی اس کے اوپر بھی غالب تھی۔ یہ سفر کر رہا ہے، مکہ جا رہا ہے، ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہے ٹرین میں، تو اس کو ایک روٹی پیش کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کھانا کیوں پیش کیا، کہتا ہے کہ یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یعنی وہ اس سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اس نے دین کو پڑھنا شروع کر دیا، آپ کی سیرت کا مطالعہ شروع کر دیا، اس نے معاملات کو دیکھے، بالآخر اس نے اسلام کو تسلیم کر لیا۔ یہ جتنے محققین لوگ ہیں یہ سب رب کی قدرت کو، رب کے مظہر کو، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو اپناتے ہیں، مانتے بھی ہیں۔ آج بھی آپ مغربی قوتوں کو دیکھ لیں، ان کی طاقتوں کو دیکھ لیں، ان کی جمہوریت، ان کی حکومت کو، ان کے سسٹم کو، ان کے انفراسٹرکچر کو دیکھ لیں، ہر چیز میں آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات نظر آئیں گی۔ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، یا مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کیا کیا، آپ کی عبادات کو نہیں لیا، آپ کے معاملات کو لیا، آپ کے ہر اس چیز کو اپنا لیا جس سے ایک معاشرے کی فلاح و بقا کی طرف جو ہے پیش قدمی کی جا رہی ہے۔ اب آپ مدینہ شریف کی طرف باقاعدہ ہجرت کر کے آگے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہر جگہ جو ہے آپ اسلام کو فوری طور پر نافذ العمل کرتے، آپ نے ایسا نہ کیا، آپ نے ایگریمنٹس کیے، آپ نے امن کو قائم کیا۔ ایون کہ آپ دیکھ لیں غزوہ جو خندق ہو رہی ہے اس میں جتنے لوگ ہیں وہ کفار کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں۔ پھر حدیبیہ کو دیکھ لیں تو یہ پھر جو ہے غزوہ سویق جو ہے، اس معاملات میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح ابو سفیان جو ہے وہ ستو گراتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور وہ ان کے ایگریمنٹ سے منحرف ہو رہا ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام 6 ہجری تک ان معاہدات کی پاسداری کرتے ہیں تاکہ امت کے لیے اور آنے والے لوگوں کے لیے ایک ایسی مثال قائم کر دی جائے کہ جو لوگ بھی ان سیرت کو، ان معاملات کو دیکھے گا وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ آج بھی یہ مفکرین، آپ یو ایس کی لائبریریز دیکھ لیں، آپ یو کے کی لائبریریز دیکھ لیں، آپ برٹش انڈیا کی لائبریری دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو سب سے زیادہ ریسرچ ورک نبی کریم علیہ السلام کے معاملات اور سیرت کے اوپر دکھایا جاتا ہے۔ پھر مستشرقین جو ہیں، گولڈزیئر،
رابرٹ بیفورڈ, جتنے بھی ہیں, گستاولی, یہ جتنے مفکرین ہیں, انہوں نے معاملات کے اوپر ہی اعتراضات اٹھائے ہیں. انہوں نے دیگر معاملات کو نہیں چھیڑا. کسی نے آپ کی عبادت کے اوپر نہیں کہا جی آپ تہجد میں جو ہے 12 نفل پڑھتے تھے, آپ یاسین اتنی پڑھتے تھے, آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. کسی جگہ اس کے اوپر اختلاف نہیں ہے. کیوں؟ یہ سابقین انبیاء کرام بھی ہی عبادات کیا کرتے تھے. انہوں نے معاملات کو پکڑا, انہوں نے بیسک سٹرکچر کو پکڑا جو معاشرے میں امپوز کیا جا رہا ہے. آج بھی ہم لوگ جو ہیں آج معاشرے میں جو آپ پہلے بات فرما رہے تھے, دیگر محققین جو بات کر چکے ہیں, معاشرے میں بد امنی کیوں ہے, فساد فی الارض کیوں ہے؟ ہم نے عبادات پہ تو زور دیا ہوا ہے, ہم نے معاملات کو چھوڑ دیا ہے, ہم معاملات کو ترک کر چکے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ معاملات کو اپنائیں, کیونکہ معاملے کا ڈائریکٹ امپوز جو ہے وہ معاشرے کے اوپر ہو رہا ہے, اور معاشرہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی ریاست کی بنیادی اکائی ہے. اس لیے ان مفکرین نے معاملات کو دیکھا, ان کی چیزوں کو اپنایا, اور یہ بالآخر کہنے پر مجبور ہو گئے. نیوٹن تھا, وہ فوت ہونے لگا ہے, تو نیوٹن کہتا ہے, اس سے پوچھا گیا اگر آپ تو بہت بڑے سائنسدان ہیں, اگر آپ کوئی اس طرح کا لائے عمل دے سکتے ہیں کہ آپ کی موت جو آپ کو موت نہ آئے؟ انہوں نے کہا ہاں, اگر مجھے نبی کریم مسلمانوں کے نبی محمد علیہ السلام کی اس چیز کا فریکوینسی مل جائے. کیا فریکوینسی؟ اگر مجھے وقت اور ویلاسٹی سے باہر نکال دیا جائے, یعنی واقعہ معراج, اس چیز سے باہر نکال دیا جائے, مجھے موت جو ہے وہ مجھے موت نہیں آئے گی. یعنی کہ ہر چیز میں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے معاملات کو دیکھا, ان کو سمجھا, اور پھر اس بالآخر اس کہنے پر مجبور ہوئے کہ اسلام ہی امن کا جو ہے علمبردار ہے, اسلام ہی کے ذریعے ان چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے. آپ سٹیفن ہاکنگ ہے, اس کی بکس کو اٹھا کر دیکھ لیں, اگر جب وہ رب کی قدرتوں کو مانتا ہے اور رب کی الٹیمیٹ پاورز کو بھی مان رہا ہے, ان چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے, اس کی بچپن کی زندگی بھی ان چیزوں کے اوپر گزر رہی ہے, لیکن اس نے نہیں مانا, اس کے باوجود اسے اس چیز کو نہیں مانا. یہ اس کا ضد ہے, یہ اس کا نفس ہے, جو بھی اس کو کہہ لیں, وہ اس کی عبادات سے چیز جڑ جاتی ہے. لیکن جب معاملات میں دیکھتے ہیں تو معاملات میں یہ خاص طور پہ جو مفکرین لوگ ہیں, یہ آج تک نبی کریم علیہ السلام کی ان چیزوں کا بغور مطالعہ کرتے آ رہے ہیں, ان کے اوپر ریسرچ آرٹیکلز لکھتے آ رہے ہیں, کتابیں لکھ رہے ہیں. یہ کرسٹینا جو ہے انگلینڈ کی بہت مشہور مستشرق ہوئی ہے, یہ آج بھی اس چیز کی قائل ہے کہ اگر جو مجھے حضرت محمد کی ہزارہا چیزوں, ان کی اصطلاحات سے اختلاف ہو, لیکن میں اس بات کو کہنے میں تامل نہیں رکھتی کہ اسلام جو ہے امن کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. آج بھی اس چیز کو وہ مان رہے ہیں. یعنی سب سے پہلے ان کے پیش نظر معاملات رہے ہیں, عبادات نہیں رہی. کو مسلمان کہوں یا کیا کہوں, یہ بھی آپ بتا دیں جو آج جہاد کے نام پہ فساد کر رہے ہیں. ہمارے محققین نے فرمایا کہ یہ اپنے آپ کو مصلحین سمجھتے ہیں, لیکن اصل میں یہ مفسدین ہیں, زمین پہ فساد کرنے والے. اور یہی حکم ہے کہ جو زمین پہ فساد برپا کرتا ہے اسے ختم کر دیا جائے, اسے نیست و نابود کی طرح مٹا دیا جائے, بلکہ خس و خاشاک کی طرح اس کو بہا دیا جائے. تو پاکستان کی, اپنے ملک کی بات کریں تو ملک کے اندر ایسے بہت سارے اثرات, ایسی سوچ کے حامل لوگ اور بہت ساری ایسی قوتیں یہاں پر پنپتی دکھائی دے رہی تھی کہ جس کے لیے آپریشن ضرب عزم ہوا, آپریشن رد الفساد جاری ہے کہ پاکستان کو فسادیوں سے ختم کر دیا جائے, کیونکہ پاکستان امن کی ریاست ہے. پاکستان امن کے قیام کے لیے, دو قومی نظریہ کی بنیاد پر, مسلمانوں کے حقوق کے لیے, مسلم معاشرے کی بہترین تشکیل کے لیے ایک ایسی قوم, ایسا ملک بنایا جائے کہ جن کے سامنے سیرت تاجدار کائنات کی ہو, جن کے سامنے نظام قرآن کا ہو. تو اس لیے اسی سوچ کے تحت پاکستان معرض وجود میں آیا. تو ملک کی بقا, سلامتی اور ملک کی ترقی اسی میں پوشیدہ ہے کہ پاکستان کو ان قوتوں سے, ان سوچوں کے, ان رویوں کے حامل لوگوں سے پاک کر دیا جائے. تو پاک فوج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جن کے بہادر جوانوں نے ان فسادیوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا, اور یہ ہر وقت چاہے دن ہو رات ہو, ہم یہاں گرمی میں روزہ رکھ کے عبادت بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, عقیدتوں کے خراج پیش کرتے ہیں کہ جو سرحدوں پہ ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں, اس لیے کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنے, اور انشاءاللہ بنے گا. اور یہ ریاست مدینہ کا منظر, میرا میسیج یہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ریاست مدینہ کا منظر پیش کرے گا, پاکستان امن و آشتی کا گہوارہ بنے گا. ہم پاکستان کی فوج کو, ایسے اداروں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ان کے سامنے صرف پاکستان کی بقا اور بحالی ہونی چاہیے. صحیح جی. پروفیسر حسن بیگ صاحب, ایک بات میں اضافہ کرتا جاؤں گا کہ اگر مغربی طاغوتی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ایک نیو ورلڈ آرڈر, وہ جو اب نیا تھرڈ ورلڈ آرڈر لے کر آ رہے ہیں اور اس کو مڈل ایسٹ کے اوپر امپوز کرنا چاہ رہے ہیں, تو الحمدللہ اگر یہ پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا کیا جاتا ہے تو ان کو ایک سرپرائز ملے گا. جی مفتی صاحب.
میں آپ کی اس بات کو جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاد انفرادی طور پہ کوئی نہیں ہے. صحیح. یہ اسلام نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی. فرد واحد نہ ہی جہاد کر سکتا ہے، ریاست کے تابع ہوگا. اور ہمارے مجاہدین پاک فوج ہے اور پاک فوج جہاد کر رہی ہے اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ پاکستان پائندہ باد اور زندہ باد ہے جب تک فوج ہماری انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ. یہ پاکستان کی فوج نہیں ہے، اسلام کی فوج ہے. اپنی دعا میں وقاص عزیز کو، راہ فلاح کی پوری ٹیم کو، کوہ نور کے مالکان کو اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیے گا.